माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये वक्त आ गया है जिसके लिए आप लोग बहुत ही बेचैनी से बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं बार बार हज़रत की तरफ से कि कब इशारा होगा ताकि हम लोग हज़रत के नूरानी बयान को सुने। अब ये वक्त आ चुका है। आइए हज़रत को मैं दावत देता हूँ। हुजूर ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद नूरानी मियाँ अशरफी नायब सज्जादा नशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, आप ये समझें कि हज़रत को एक मरतबा कुछ वीज़ा में प्रॉब्लम था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने मेहनत किया और ख़ास तौर पर मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ अपने सदर शरीफ याकूब साहब को। इनकी जितनी मेहनत है वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके जज्बे को बरकरार रखे। सूरीनाम की सरजमीन पर बिला मुबालगा कह रहा हूँ कि पिछले साल जिस तरह इन्होंने दूसरी तंजीमों को जगाया है, जिस तरह लोगों के दिलों पर बताया है कि अहले सुन्नत व जमात का मकसद क्या है, इन्होंने बताया कि अहले सुन्नत व जमात का काम किस तरह किया जाए, आज इन्हीं को देखकर दूसरी तंजीमें भी हरकत में आ गई हैं। और या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह, आप गयाना से लेकर त्रिंदाद में आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि पिछले साल हम लोगों ने 3 प्रोग्राम किया लगातार इस सूरीनाम में और नूरुल इस्लाम के कैंपस में। कुछ लोग ऐसे गयाना से आए हुए थे जो अहले सुन्नत व जमात नहीं थे, सुन्नी नहीं थे। आप गौर करें, जब वो लोग वापस गए हैं, आज 1 साल के बाद भी सब के सब अहले सुन्नत व जमात हो गए हैं। सब लोगों ने वहाबियत से तौबा करके और सुन्नी हो गए हैं और आज वही लोग बेचैन हैं कि हजरत गयाना की सरजमीन पर तशरीफ लाएं। यहां से मुरीद होकर भी गए हैं। आप सोचें, इस जलसा में आप समझते हैं कि जलसा से होता क्या है। मैंने बताया ना कि दूसरी तंजीमें हरकत में आ गई हैं। दूसरे लोग अब हमसे पूछते हैं कि मुफ्ती साहब किस अंदाज में इस सूरीनाम में हमें काम करना चाहिए। आप समझे, त्रिंदाद की सरजमीन पर तकरीबन कितने लोगों ने मेहनत किया, लेकिन हजरत वहां पर तशरीफ ले गए तो 100 से जायद लोग हजरत के हाथ पर बैअत किए, यानी मुरीद हुए। और इसके बावजूद आज वो बेचैन है कि हजरत कब त्रिंदाद की सरजमीन पर तशरीफ लाएंगे। ये जलसा जो होता है, इससे कितने लोग तायब होकर अहले सुन्नत व जमात की तंजीम में शामिल होते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके अखलाक को देखते हैं, आपके मनीरी को देखते हैं, आपका चलना फिरना देखते हैं कि किस अंदाज में सुन्नी ये रहते हैं, किस तरह हम काम करते हैं। इसलिए मैं सब तंजीमों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अइम्मा किराम को कहना चाहता हूँ, हम सब एक हैं। अहले सुन्नत व जमात के साथ एक रहें और एक जमात में रहें, ताकि दूसरी कौमें देखें, ताकि दूसरे लोग देखें, ताकि दूसरी तंजीमें देखें तो ये सोच कर कहें कि नहनु अहलु सुन्नह वल जमा, ये अहले सुन्नत ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा हक पर रहते हैं और हक की बात करते हैं। आप कुर्बान जाएं, आपके सामने ऐसी शख्सियत मौजूद है। आप देखे होंगे अभी मॉरिशस की सरजमीन पर हजरत ने बहुत ही खूबसूरत वाज़ व नसीहत फरमाया। आपने देखा, चाहे नाइजीरिया की सरजमीन हो, चाहे मॉरिशस की सरजमीन हो, या कोई भी आप देखते जाएं, हजरत को लोग क्यों मोहब्बत कर रहे हैं, ताकि लोग वह अब दूसरी गुमराह लोग हजरत के हाथ पर तौबा करते हैं और इनके हाथ पर मुरीद होते हैं। और इस वजह से आज जो हमारे अंदर इनकलाब आया है, आज जिसकी मोहब्बत में आप आए हैं, असल माने में यही हुब्बे रसूल है, यही आले नबी है। आप आले नबी की मोहब्बत में आए हैं। आप कुर्बान जाएं, आप ऐसे शख्सियत के चेहरे को देख रहे हैं, जियारत कर रहे हैं और नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। हजरत का नसब नामा हजरत हुजूर गौसे आजम से 27वीं पुश्त में मिलता है और अल्लाह के रसूल से 27वीं पुश्त में मिलता है। ये सबसे बढ़कर ये हमारे लिए एजाज की बात है।
آئیے بلا کسی تاخیر کے، کیونکہ پچھلے سال آپ بہت ہی اچھے طریقے سے حضرت سے واقف ہو چکے ہیں اور آپ لوگ محبت بھی کرتے ہیں، لیکن محبت سے آئیں تو حضرت کے ہر الفاظ پر عمل بھی کریں، حضرت کی باتوں پر بھی عمل کریں۔ میں نے ایک پیغام دیا کہ آپ سنی ہو کر رہیں، صرف یہ کہیں کہ نانو اہل السنہ والجماع، ہم لوگ اہل سنت و جماعت سے ہیں، کہیں پر بھی میں اگر سنی ہے تو ہمارا بھائی ہے، کہیں پر بھی میرے مومن ہے تو ہمارا بھائی ہے، نہ تو کسی جماعت سے ہے، صرف یہ پوچھیں کہ بھائی آپ سنی ہیں تو آپ اس کو گلے سے لگا لیں۔ آئیے حضرت کو میں بلا کسی تاخیر کے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں، تاکہ پورا مجمع جھوم کر ایک بار کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ، شہزادہ غازی ملت، شہنشاہ خطابت، حضور تاج العلماء، حضور قائد اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الواحد الاحد، الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الامين الامي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مرکز اہل سنت سورینام، مسجد نور الاسلام اور اس کی انتظامیہ کی طرف سے یہ انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور سجی ہے۔ اس خوبصورت موقع پر میرے آس پاس شہ نشین پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، شورا اسلام اور ملک سورینام کے ائمہ کرام اور نیبر کنٹریز سے تشریف لائے ہوئے ڈگنیٹریز اور مشائخ اعظام، اور میرے سامنے اس گرم موسم میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، اور دور ایک کونے میں بیٹھ کر محبت سے سننے والی ہماری خواتین اسلام، آپ سب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلادی مہینہ اور اس کی یہ پہلی شب بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ اس کی برکتیں، سعادتیں، عظمتیں، نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں میرے میزبان، انتہائی قدردان، بہت زیادہ مہربان
اور اس مرکز کے ہر دل عزیز صدر محترم 4 سیٹر محب گرامی جناب صدر شریف یعقوب صاحب، جن کی لگاتار دوسری دعوت پر یہ فقیر اشرفی و گدائے جیلانی سید محمد نورانی الاشرفی الجیلانی آپ کے وطن محبت میں حاضر ہے۔ لگ بھگ 19 سے 20 گھنٹے تک ہوا میں رہنے کے بعد آپ سے روبرو ہوں۔ آج ہی آپ لوگ تب تک درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ پھر ٹھیک ہوگا، پھر گڑبڑ ہوگا تو ہاتھ میں لے کے نہیں بولیں، اس میں لگاؤ۔ چلیے گنگنا کے پڑھیے تاکہ سلسلہ جاری رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اطمینان ہے؟ Are you satisfied with this mic? Tickle bar? You don't know what happens, so how can you fix it? چلیے، تو کافی تھکا ہوں۔ وہ آپ کی زبان میں، سورینامی زبان میں کہیں تو گھڑوا پیراد با، سجل با، مگر میں کوشش کروں گا کہ صرف میری ذات تھکی رہے، میری بات نہ تھکی رہے۔ میرے انتہائی کرم فرما حضرت علامہ مفتی سرفراز احمد صاحب مصباحی ازہری، جو مسلسل میرے رابطے میں رہے اس دوران، ہمارے رحمان بھائی اور بہت سارے نور الاسلام سے جڑے ہوئے لوگ۔ بیچ میں کچھ ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے دلی کی فلائٹ مس ہوئی۔ دوسرے دن گیا تو لکھنؤ کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تو اس سے مس ہوئی۔ پھر دلی سے کوئی ٹکٹ نہیں ہو رہا تھا اور یہ پروگرام مجھے کرنا تھا۔ پوری انتظامیہ نے ذہن بنا لیا تھا کہ اس پروگرام کو ہم 16 سے 2 دن آگے بڑھا کے شفٹ کر دیں گے، لیکن مخدومی کرم ہوا۔ اور یہ کتنا بڑا کرم ہے سرکار کا کہ اپنے میلاد کے مہینے کی پہلی شب میں مجھے بلا لیا، اور میں دہلی سے گیا بنگلور، اور پھر بنگلور سے ایمسٹرڈم، اور ایمسٹرڈم سے یہاں۔ میں اس کے لیے جتنی بھی مبارکبادی پیش کروں کم ہے۔ انہوں نے تو پورا حق ادا کیا، بالخصوص ہمارے مفتی صاحب نے، صدر صاحب نے۔ میں انہیں کیا دے سکتا ہوں؟ بس ایک سید کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو، ان کے اس حوصلے کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس میں کام کیا ہے، خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ اس مجمع میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بات سے پہلے نعت بھی سننا چاہتا ہے۔ تو کیونکہ میلاد کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ایک بالکل میلادی کلام ہے۔ وہاں وقاص صاحب دیکھیے گا، بالکل میلادی کلام ہے، اسی رنگ میں، اسی لہجے میں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 3 دن سے مجھے کفنگ تھی، میں راستے میں گولیاں بھی کھا رہا تھا، سفر بھی کر رہا تھا۔ ابھی بھی کھانسی آ جاتی ہے، تو اگر کبھی آ جائے تو مجھے معاف کیجئے گا۔ تو آئیے وہ نعت پاک سناؤں، گنگناؤں، اس سے پہلے آپ اپنے مخصوص انداز میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم وعلى سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے گا، علماء کرام کی مولانا فرید جمال صاحب، مولانا شاہ عالم صاحب گیانا سے تشریف لائے، اور ہمارے امیر دعوت اسلامی سرزمین ہالینڈ، وہ بھی جلوہ افروز ہیں۔ میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، مطلب دیکھیے گا۔ سارا جگ آج پھر جگمگایا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا،
جب میں کہوں میرے آقا کا میلاد آیا تو میں اکیلا نہ کہوں، میرے ساتھ آپ بھی کہیں، ٹھیک ہے؟ سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ ابر رحمت کا ہر سمت چھایا، ابر رحمت کا ہر سمت چھایا، میرے آقا کا میلاد۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں، میرے آقا کا میلاد، فضاؤں میں لہراتے ہوئے، میرے آقا کا میلاد۔ جس زمین پہ میلاد ہوا میں نے اس زمین کی ترجمانی کی ہے، اس کیفیت میں کیا تھی وہ کہ رب سلم علی پڑھ رہی تھی یہ زمین، عرش سے کہہ رہی تھی رب سلم علی پڑھ رہی تھی یہ زمین، عرش سے کہہ رہی تھی کیا کہ آج محبوب رب میں نے پایا، آج محبوب رب میں نے پایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ حضور کی جب ولادت ہوئی تو کئی ایک معجزات صادر ہوئے، ظہور میں آئے۔ قیصر و کسریٰ کے ایوان کو پتہ چل گیا آنے والا کون آیا ہے، چنانچہ کسریٰ کی جلتی ہوئی آگ جو کبھی نہ بجھی وہ بجھ گئی، اور قیصر کے محلوں میں جو ہے دراریں پڑ گئیں۔ توجہ چاہوں گا کہ قصر کسریٰ کی آتش بجھا کر شامیوں کے محل کو ہلا کر، قصر کسریٰ کی آتش بجھا کر شامیوں کے محل کو ہلا کر، نور حق جسم میں ڈھل کے آیا، نور حق جسم میں ڈھل کے آیا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ تکبیر تکبیر، رسالت رسالت، عید میلاد النبی۔ تو جب آیا تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، توجہ چاہوں گا اور بالکل حوصلے سے سنیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں جتنا موسم گرم ہے اس سے زیادہ الحمدللہ ماحول گرم ہے، اور کیوں نہ گرم ہو، جب آقا کا کرم ہوتا ہے تو ہر سنی گرم ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ مومنوں آج خوشیاں مناؤ، ان کے میلاد کے گیت گاؤ، مومنوں آج خوشیاں مناؤ، ان کے میلاد کے گیت گاؤ، عرش حق نور میں ہے نہایا، عرش حق نور میں ہے نہایا، میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ شعر دیکھیے گا، حضور تو سب کے آقا ہے، فرش و عرش کے زمین و آسمان کے سارے نبیوں کے،
تو when he was taking bath, جس وقت وہ جنم لے رہے تھے اس وقت نبیوں کی روحانیت کیا کہہ رہی، توجہ چاہوں گا کہ وصفو صفیو خلیلو نجیخو یا ذبیحو کلیمو مسیحو. آدم صفی ہے، نوح نجی ہے، ابراہیم خلیل ہیں، اسماعیل ذبیح ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ مسیح ہیں علیہ السلام. توجہ چاہوں گا کہ وہ صفی خلیل نجیح یا ذبیح کلیم مسیح. ہر نبی نے یہی گنگنایا، میرے آقا کا میلاد آیا. آخری شعر اس کے بعد مقطع ہے، توجہ چاہوں گا کہ نور کی برسات آئی. کیا مصیبت ہے. سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا. اس کو صحیح کرو، نعت پڑھنے لائے. یہ نور و نکہت کی برسات آئی، رحمتوں والی یہ رات آئی. نور و نکہت کی برسات آئی، رحمتوں والی یہ رات آئی. توجہ. صبح صادق نے آ کر بتایا، صبح صادق نے آ کر بتایا، میرے آقا کا میلاد آیا. سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا. میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی ماں ہیں. ہر عورت کا ایک سپنا، ایک خواب ہوتا ہے، ایک ڈریم ہوتا ہے کہ once the time should come and she becomes a mother of child. کسی دن وہ ماں کسی بچے کی ماں بن جائے. آپ ذرا سوچیں کہ جناب سیدہ آمنہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کتنی مسرتوں کے آسمانوں پہ ہوں گی کہ ان کی کوکھ سے وہ جنم لے رہا ہے کہ وہ نہ آتا تو اللہ کچھ نہ بناتا. توجہ چاہوں گا میں اپنی بہنوں کی توجہ اس مقصے پر کہ آمنہ تیری قسمت پہ قربان، جن کے گھر سے ملا ہم کو قرآن. آمنہ تیری قسمت پہ قربان، جن کے گھر سے ملا ہم کو قرآن. نور نے بھی یہ نغمہ سنایا، نور نے بھی یہ نغمہ سنایا. میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا. درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی آواز بڑھائے رکھنا بھائی کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. Without any further delay, یہ وہ منبر ہے. مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے سال جب میں یہاں حاضر ہوا تھا اور میرے ہمراہ شہزادے اعلیٰ حضرت علامہ منان رضا خان صاحب بھی تھے. ایک بڑا نورانی سما تھا اور کچھوچے اور بریلی کا حسین سنگم نظر آ رہا تھا اور اس کا پورا کریڈٹ میں صدر صاحب کو دیتا ہوں انشاءاللہ. کچھ لوگوں کی روٹی ہی اس وقت پکتی ہے جب اختلاف انتشار ہو. ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے والے اپنا کام کرتے ہیں, ملانے والے اپنا کام کرتے ہیں, لڑانے والے اپنا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور اس وقت ایک خاص پیغام دیا گیا کیونکہ میری عادت ہوتی ہے جیسا حال ہوتا ہے ویسے ہی میرا مقال ہوتا ہے. میں موریشس میں تھا, وہاں بھی میں نے اس چیز کو محسوس کیا. بنگلہ دیش کے کچھ خطوں میں اور انڈیا میں تو خیر ہے ہی ہے, اور کہیں نہ کہیں سورینام اور اس کریبین ریجن میں بھی جو ہے وہ بیجیں جو ہیں وہ پنپنے لگی ہیں, وہ انڈے جو ہے پولٹری فارم سے نکلنے لگے ہیں. اس لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے. اور آج میری گفتگو کا جو ٹاپک ہے, جو عنوان ہے, وہ ہے سنیت کیا ہے. سنیت, what is سنیت, what does mean by سنیت, and how we could define someone who is سنی. یہ بہت خاص چیز ہے. میں نے اسی لیے مولانا فرید جمال صاحب جو نظام سے تشریف لائے, میں نے کہا کہ آج میں تقریر کرنے نہیں ایک خاص پیغام دینے کھڑا ہو رہا ہوں. تو آپ کاغذ قلم لے کے بیٹھیے گا, جو بات آپ کو اچھی لگے لکھ لیجئے گا, تاکہ میرا یہ پیغام یہاں سے لے کے ٹرینیڈاڈ ٹوبیگو اور پورے کریبین کنٹریز میں پہنچے. اسی حوالے سے میں نے ایک آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. علماء کو توجہ خاص کریں گے. ارشاد ربانی, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. اللہ پاک فرما رہا ہے, اے محبوب فرما دو کہ آپ یہ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, میری طرف وحی الہی کا نزول ہوتا ہے. I am a human being like you. مگر فرق یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہتے ہو اور میری زبان سے خدا بولا. اگر آپ غور کریں تو اس آیے کریمہ میں دو الگ الگ سبجیکٹ ہیں, بلکہ میں کہوں دو الگ الگ رنگ ہے. کیا ہے؟ رنگ. ایک وہ رنگ ہے جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں اور حضور کے بیچ میں کامن ہے, اور ایک وہ رنگ ہے جو اسپیشل ہے, فینومینل ہے, پرٹیکولر ہے, جو نبی میں ہے سبھی میں نہیں ہے. اگر ترجمے پہ آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ کو یہ دونوں رنگ ملے گا. ایک تو یہ ہے کہ اے نبی آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو ایک سے بشریت کا رنگ نکل رہا ہے. کس سے؟ بشریت, یعنی لائک انسان, لائک ہیومن بینگ. ہمارے پاس بھی دو آنکھ, نبی کے پاس بھی دو آنکھ, ہمارے پاس بھی ایک منہ, نبی کے پاس بھی ایک منہ, ہمارے پاس بھی ایک ناک, نبی کے پاس بھی ایک ناک, ہمارے پاس بھی دو ہاتھ, حضور کے پاس بھی دو ہاتھ. تو ایک رنگ یہ ہے جس کا تعلق بشریت سے ہے. کس سے؟ زور سے بولو. یعنی انسانیت سے. اور دوسرا یوحا الیہ, میں بشر تو ہوں مگر میری بشریت کی خصوصیت یہ ہے کہ مجھ پر
وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تم بندوں سے بات کرتے ہو، میں مولا سے بات کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، دو الگ رنگ ہیں۔ ایک کا تعلق نزول سے ہے۔ کس سے ہے بولیے؟ یہ مان کے چلیے کہ آج نور الاسلام میں جلسہ ہے، اور کل انشاءاللہ ہمارے صدر صاحب کی کاوشوں کا ایک دوسرا خوبصورت نتیجہ جو نور الایمان کے نام سے چمکا ہے، کل وہاں جلسہ ہے، تو جو بات آج رہ جائے گی بالکل ٹو بی کنٹینیوڈ کرتے ہوئے کل وہاں شروع کریں گے۔ تو آپ گھبرائیے نہیں، ایک چیپٹر اگر رہ گیا تو سیکنڈ چیپٹر انشاءاللہ وہاں شروع ہوگا۔ اور میں جب مجھے دکھایا ہمارے مفتی صاحب نے فوٹو اور وہ سب بھیجا کہ حضرت یہ نئی مسجد ہے اور اس کا انشاءاللہ سنگ بنیاد اور اس کا افتتاح کرنا ہے، تو میں اپنے من ہی من میں سوچنے لگا کہ ماشاءاللہ ایک بندہ جن کے پاس بزنس کی وجہ سے وقت نہیں ہے لیکن دین کے لیے ایسا خلوص ہے کہ نور الاسلام کو چمکایا، اب نور الایمان کو، اور ایک دن آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ نور العرفان کو بھی چمکایا۔ تو میں بہت اطمینان سے بولوں گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، جتنا رہ جائے گا وہ انشاءاللہ کل بیہان انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ آئیے اسی پہ توجہ دیجیے۔ ایک کا تعلق نزول سے، یہ بڑی سنجیدگی سے سنیے گا، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کو کوئی بدعقیدہ پھنسا نہیں سکتا۔ You can give them debate، آپ ان سے ڈیبیٹ کر سکتے ہو، انہیں ڈیبیٹ کی دعوت دے سکتے ہو۔ نزول سے ہے، نزول یعنی اوپر سے نیچے آنا، کیا؟ اور دوسرے حصے کا تعلق عروج سے ہے، یعنی اوپر سے نیچے سے اوپر جانا، نیچے سے اوپر جانا۔ اور آپ کلیئر کر دوں، ایک کا تعلق سملیرٹیز سے ہے، جسے ہندی میں سمانتا کہتے ہیں، مثلیت کہتے ہیں، سملیرٹی۔ جیسے ہم انسان ویسے حضور بھی انسان، وہ بھی دادا ہیں، نانا ہیں، چاچا ہیں، وہ بھی بھائی، وہ بھی شوہر ہیں، ہم بھی شریف پڑھیے، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب یہ مائک بند ہوا کرے تو زور زور سے اعوذ باللہ پڑھ لیا کیجیے تاکہ شیطان دوبارہ نہ بہکائے۔ تو ایک کا تعلق مثلیت سے ہے، یعنی اوپر سے نیچے آنا، زور سے بولو۔ اور دوسرے کا تعلق فضیلت سے ہے، یعنی نیچے سے اوپر جانا۔ ایک کا تعلق سملیرٹیز سے ہے اور دوسرے کا تعلق ڈگنیٹی سے ہے، اسٹیٹس سے ہے، سٹینڈرڈ سے ہے۔ اور نبی میں دونوں ہونا ضروری، دونوں ہونا ضروری۔ اگر ہم نبی کے لیے فضیلت مانیں، اسٹیٹس مانیں اور مثلیت نہ مانیں تو پھر نبی نبی نہیں، خدا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جیسے ہم نبی کو مہان مانے، لاجواب مانے، بے مثال مانے، میچلس مانے، فینومینل مانے، پرٹیکولر مانے، اسپیشل مانے، اور اپنی طرح انسان نہ مانے تو پھر نبی کو خدا ماننا پڑے گا۔ اور اگر ہم نبی کو اپنی طرح مانے اور بے مثال نہ مانے، فضیلت نہ مانے، عظمت نہ مانے، رفعت نہ مانے، تو پھر نبی اور عام انسان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو نبوت کے لیے دونوں ضروری ہے، نبوت کے لیے دونوں ضروری ہے۔ ایک نبی کے لیے فضیلت بھی ضروری ہے، مثلیت بھی ضروری ہے، کامن ویلیوز بھی ضروری ہے، ڈگنیٹی بھی ضروری ہے۔ اسی کو ہندی میں کہتے ہیں سمانتا بھی ضروری ہے، مہانتا بھی ضروری ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک کم ہوا تو بندہ نبی، بولیے،
نہیں ہوگا. اب آئیے اسی فضیلت و مثلیت کے پوائنٹ آف ویو سے، فضیلت اور مثلیت کے نقطہ نظر سے، نبوت کے تعلق سے جو عقیدہ بنا وہ کل 5 فرقوں میں بڑھ گیا. کتنے فرقوں میں؟ 5 فرقوں میں. I'm not talking about those people who don't have a prophet in their community. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کی کمیونٹی میں کوئی نبی نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس نبی آیا، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، جن کے قوم جنہوں نے نبی کا نام بھی سنا، پیغام بھی سنا. میں ان کی بات کر رہا ہوں. کتنے سیکٹ میں بڑھ گئے؟ کل 5. ان 5 میں پہلا ہے، غور سے سنیے گا، فرسٹ کافرین کا سیکٹ. کس کا؟ ڈس بلیورز. ان کا عالم یہ ہے کہ کافرین جو ہیں یہ نبی کی فضیلت کو ڈینائی کرتے ہیں. They deny the dignity of prophet, the standard of prophet. اور نبی کی مثلیت کا پرچار کرتے ہیں، اسی کو پھیلاتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں. یہ کافر ہیں. کون ہے؟ زور سے بولو. کافر. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کا پیغام سن کے بھی نبی کو اپنی طرح انہوں نے نہیں مانا، نبی کو نبی نہیں مانا، نبی کو لاجواب نہیں مانا، نبی کو بے مثال نہیں مانا، اپنی طرح مانا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا نبی سے کہ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. قوم نوح نے کہا کہ اے نوح، تم بھی انسان، ہم بھی انسان، تم بھی بشر، ہم بھی بشر، تم نبی اور ہم یوں ہی، یہ نہیں چلے گا. تو کیا ہو گئے وہ لوگ؟ زور سے بولو. کافر ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اور ایسی بہت ساری قومیں، چاہے وہ قوم لوط ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، they completely they denied the dignity of prophet. انہوں نے انکار کر دیا. اور جب بات مثلیت کی آتی ہے تو اقرار کرتے ہیں ہاں نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح. انہی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. نمبر 2، پہلا آپ نے سن لیا کافروں کا، کافرین. سیکنڈ، مشرکین. کون؟ مشرکین سمجھے؟ جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اس کا پارٹنر رکھتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں. مشرکین کا معاملہ کیا ہے؟ جسٹ اپوزٹ. مشرکین جو ہے یہ نبی کی مثلیت کا انکار کرتے ہیں. غور سے سنیے گا. کافر فضیلت کا انکار کرتے ہیں، مشرک مثلیت کا. آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں، کافی بولیے کم تاکہ لگے کہ ہاں سمجھ یہاں بھائی کچھ ہے. توجہ چاہوں گا. نبی جو ہے وہ نبی کی، یہ مشرکین نبی کی فضیلت کا پرچار کرتے ہیں اور مثلیت کا انکار کرتے ہیں. جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ایکسیکٹرا. یہ لوگ نبی کو اپنی طرح نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ نبی نہیں، جیزس سن آف گاڈ کہتے ہیں. معاذ اللہ. یہودی حضرت عزیر کو سن آف گاڈ کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ دونوں اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. فرق سمجھ میں آ گیا؟ میں پھر دوہرا دوں. کافرین یہ نبی کی فضیلت کو نہیں مانتے، مثلیت کو مانتے ہیں. مشرکین یہ مثلیت کو نہیں مانتے، فضیلت کو مانتے ہیں. دونوں گڑبڑ ہے، دونوں. اب آئیے ایک تیسرا فرقہ، مذبذبین. Those who are completely confused. جو کنفیوز، کبھی فضیلت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، کبھی مثلیت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بے مثال نہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی نہیں ہے، ان کے بعد ایک نبی قادیان میں آیا. مرزائی ہے، نفاق ہے ان کے اندر.
انہی کے لیے کہا گیا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ یہ کنفیوز لوگ ہیں، کبھی اس گروپ میں جاتے ہیں کبھی اس گروپ میں جاتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ فضیلت کو مانوں یا مثلیت کو مانوں۔ تو یہ مذبذبین ہیں یعنی کنفیوز لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ یہ بھی گڑبڑ ہے۔ اب آئیے چوتھا فرقہ، دا موسٹ ڈینجرس فرقہ اپون دا ارتھ، اگر سب سے ڈینجر مانا جائے تو وہ ہے مداہنین۔ کون؟ اردو میں ترجمہ کیا جائے تو گستاخوں کا۔ گستاخ سمجھے؟ ڈس آنر کرنے والے، سمان نہیں اپمان کرنے والے، عزت نہیں ذلت دینے والے، ڈس آنر کرنے والے۔ یہ چوتھا فرقہ ہے مداہنین کا۔ ان کا عالم کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، توجہ سے۔ اگر یہ سمجھا گیا تو آپ مناظر ہو جائیں گے۔ ان کا پھر سے میں دوہراتا ہوں تاکہ پھسلے نہ۔ کافرین، پہلے کافرین یہ فضیلت کو مانتے، مثلیت کو مانتے ہیں، فضیلت کو نہیں مانتے۔ مشرکین یہ فضیلت کو مانتے ہیں، مثلیت کو نہیں مانتے۔ مذبذبین دونوں میں بولیے کنفیوز ہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ مداہنین، گستاخ۔ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ذرا باریکی سے سنیے گا۔ ڈینائی نہیں کرتے، they accept the status of prophet, they accept the dignity of prophet۔ وہ مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن اپنے جلسوں میں صرف مثلیت کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ مرتد فرقہ ہے۔ کون فرقہ ہے؟ the most dangerous enemy of Islam because they pray۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، دکھتے بھی ہماری طرح ہیں، شکل بھی ہماری طرح، ٹوپی بھی ہماری طرح، بس فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں اور وہ لوگ ٹوپی پہناتے ہیں۔ ارے مسکرا دیا کرو یار۔ یہ بھی مہا گڑبڑ ہے۔ کیا ہے؟ اب آئیے پانچواں فرقہ، توجہ سے۔ the most significant sect, the most reliable، سب سے اہم، اور وہ ہے مومنین کا فرقہ۔ کس کا؟ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ پہلا کافرین، دوسرا مشرکین، تیسرا مذبذبین، چوتھا مداہنین، اور پانچواں مومنین کا فرقہ۔ اور آسان کر دوں، مسلمانوں کا فرقہ۔ اور آسان کر دوں، اہل سنت والجماعت۔ چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں، سنیوں کا فرقہ۔ یعنی محدث اعظم کا جو ان کا جو وہ جس پر چلتے تھے وہ فرقہ، حضرت مفتی اعظم والا فرقہ، امام احمد رضا والا فرقہ، مخدوم سمنانی والا، غریب نواز والا، غوث پاک والا۔ یعنی ہمارا کس کا؟ ہم کیا کرتے؟ ہم لوگ، توجہ سے سنیے گا، ہم لوگ نبی کی مثلیت کا اقرار کرتے ہیں، صرف اقرار۔ we don't deny۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی انسان نہیں تھے، ہم مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ عبد المطلب کے پوتے تھے، ابو طالب کے بھتیجے تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، آمینہ کے شوہر تھے، علی کے بھائی تھے، ابو بکر و عمر کے ساتھی تھے، فاطمہ کے بابا تھے، حسنین کے نانا تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ نبی انسان ہیں، ڈینائی نہیں کرتے۔ تو ہم مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں۔ زور سے بولو، کیا کرتے ہیں؟ اقرار۔ مگر جب بات فضیلت مصطفیٰ کی آتی تو صبح ہو یا شام، دوپہر ہو یا رات، گھر ہو یا مسجد، بیت اللہ یا بیت عبداللہ، ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، صرف نبی کی فضیلت کا پرچار کرتے ہیں۔ ہم جب نبی کے چہرے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ جب ان کے زلفوں کا ذکر کرتے ہیں تو
کہتے ہیں واللیل اذا یغشا، جب ان کے سینے کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک الم نشرح صدرک، ارے جب ان کی زبان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وما ینطق عن الہوی، تو ہم نبی کی مثلیت کو ڈینائی نہیں کرتے، ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن پرچار ذکر چرچا ہم مثلیت کا نہیں فضیلت کا کرتے ہیں، فضیلت کا کرتے ہیں۔ اور جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے مولانا صاحب ذرا نبی کی مثلیت پر روشنی ڈالیے، تو ہم لوگ وہی جواب دیتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں۔ آئے آئے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے فضیلت کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں، ہم سے جب پوچھا جاتا ہے مثلیت کی بات کرو تو ہم کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں۔ مطلب صاف ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو عبداللہ کو نہیں اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے تو مصطفیٰ کی فضیلت کا ہم چرچا کرتے ہیں، ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں، انہی کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ یہ وہی ذکر پاک مصطفیٰ، ابو بکر نے کیا تو صداقت مل گئی، عمر نے کیا تو عدالت مل گئی، عثمان نے کیا تو سخاوت مل گئی، علی نے کیا تو کرامت مل گئی، حسن نے کیا تو امامت مل گئی، حسین نے کیا تو شہادت کا تاج مل گیا، عبد القادر جیلانی نے کیا تو غوثیت کبریٰ کا تاج مل گیا۔ اسی ذکر کو معین الدین اجمیری نے سنجر سے چل کے اجمیر کے بنجر میں کیا تو سلطان الہند ہو گئے۔ یہی ذکر مخدوم سمنانی نے کیا تو غوث العالم ہو گئے۔ ارے ذکر کرنے والوں کا عالم یہ ہے کہ جب 14ویں صدی میں تھانہ بھون مثلیت کا ذکر کر رہا تھا، نانوتا مثلیت کی بات کر رہا تھا، امبیٹھا مثلیت کی بات کر رہا تھا، پورا کا پورا دیوبند جب مثلیت کی بات کر رہا تھا تو بزرگوں کی دعا بن کر امام احمد رضا نے فضیلت کا چرچا کیا۔ اور کس طرح کیا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یاد رکھیے گا ذکر جب بڑوں کا، آپ اپنے دادا کی کوئی بات کریں گے، بتائیے آپ کے دادا کیسے تھے تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے دادا جو ہے وہ موٹا چاول کھاتے تھے، پتلی دال پیتے تھے، یہ بتائیں گے؟ وہ کیوں بتاتے ہو جو سب کرتے ہیں؟ یہ بتاؤ ہمارے دادا نے یہ مسجد بنائی، ہمارے دادا نے جلوس نکالا تھا۔ جب ذکر کیا جاتا ہے، کسی کی شان بیان کی جاتی ہے تو مثلیت کا چرچا نہیں ہوتا، فضیلت کا چرچا ہوتا ہے۔ اور یہ سنت میرے خدا کی سنت، میرے رب کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے جب اپنے مقدس کلام میں ابراہیم کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ کتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا۔ اللہ نے جب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو کیا کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اللہ نے جب اپنی مقدس کتاب میں جناب موسیٰ کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ جب جناب ادریس کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ جب مریم کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ارے تم نبی کی مثلیت کا چرچا کرتے ہو، مگر میرے خدا نے جب مصطفیٰ کا ذکر کیا تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ یقین جانے وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کل بھی ایک حصہ ہے، ابھی نورانی ہے، تھوڑی دیر بعد بریانی ہے، پھر اللہ کی مہربانی ہے، لیکن ابھی تو آج پہلی شب ہے اور اسی شب میں سب ہے، اور انشاءاللہ نور الاسلام سے چل کے نور الایمان تک
آپ وہ پورا پیغام سن لیں گے، لیکن ابھی جس بات پہ میں ختم کروں گا اس پہ توجہ دیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے خود نہیں کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، بلکہ اللہ نے کہلوایا۔ Point to be noted. اللہ سبحانہ وتعالی let holy prophet to say، کہلوایا محبوب تم کہہ دو۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے ایک مرید نے مجھے دعوت دی اور کہا حضرت کل میری جھوپڑی میں، یہاں کیا کہتے ہیں چھوٹے گھر میں جھوپڑا، جھوپڑی، کل میری جھوپڑی میں آپ کی دعوت ہے اور جو چٹنی روٹی ہوگی کھا لیجیے۔ میں اس کے گھر گیا تو جھوپڑا ایسا تھا کہ کھوپڑا ہل گیا، محل کیا تھا اور چٹنی روٹی نہیں، مٹن ہے، چکن ہے، قورمہ ہے، شاورما ہے، دنیا کی ساری ڈش۔ میں سوچنے لگا یہ دعوت دینے آیا تھا تو کہہ رہا تھا حضرت غریب کی جھوپڑی میں چلیے ہٹ میں، اور جو سوکھا دال چاول ہوگا کھا لیجئے گا۔ میں سمجھ گیا یہ بندہ خاکساری کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے، اپنا بڑکپن دکھا رہا ہے کہ میری عزت میں اپنے گھر کو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو خاکساری بہت پسند ہے۔ حضرت ابراہیم کی تو یہی شان تھی، اواب بھی تھے، منیب بھی تھے۔ آئیے ایک مرید اور آیا، کہا حضرت کل میرے جھوپڑی میں آپ کو آنا ہے اور جو روکھی سوکھی ہوگی وہ کھا لیجئے گا۔ میں اس کے گھر گیا تو واقعی جھوپڑی تھی اور دسترخوان لگایا تو اس میں روٹی اور چٹنی، صحیح تو ہے، جو اس نے کہا وہ دکھایا، جو بتایا وہ کھلایا۔ تو پہلے والے نے جھوپڑی بتا کر محل دکھایا، یہ اس کی خاکساری تھی۔ دوسرے نے جھوپڑی بتا کے جھوپڑی دکھائی، یہ اس کی حق کی ترجمانی تھی۔ اللہ پاک نے حکم نہیں دیا کہ یہ محبوب، خود اللہ نے نہیں کہا کہ تم لوگوں کی طرح بشر ہو، رسول اللہ سے کہلوایا تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں، لوگ انکساری سمجھیں کہ میرا نبی خاکساری کر رہا ہے، میرا نبی انکساری کر رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں اپنے آپ کو کہوں کہ نورانی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، آپ بولو گے؟ آپ کہو گے نورانی میاں 11 سال کی عمر سے مدرسے میں گئے، 24 سال تک پڑھتے رہے، حفظ کیا، عالم بنے، بغداد شریف سے سند لے کے آئے، اتنا پڑھنے کے بعد یہ جاہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جاہل کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب حضرت جو ہے خاکساری کر رہے ہیں، کیا انکساری، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر میرے والد گرامی حضور غازی ملت یا میرے بڑے ابا حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں، والد گرامی کا نام میں آپ کے سامنے اس لیے بھی لے رہا ہوں کہ he was the one who came firstly from my family، جو سب سے پہلے اس سرزمین پہ کسی سید نے خانوادہ اشرفیہ سے قدم رکھا تو حضور غازی ملت، اور میرے والد صاحب حضرت مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور قائد اہل سنت سے بہت انسپائر تھے۔ 1976 میں جب میں پیدا ہوا تو اس وقت حضرت شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد صاحب دونوں ایک ساتھ میں تھے، اور انہوں نے ان کی نسبت سے میرا نام کہا، آپ صدیقی ہیں، میرا بیٹا سید ہے، آپ احمد نورانی ہیں، میرا بیٹا محمد نورانی ہے۔ تو مجھے انہی کے پیٹرن پہ چلایا، حافظ بنایا، عالم بنایا، اور اسی طرح عربی بھی سکھایا۔ میں شاہ احمد نورانی تو نہ بن سکا، لیکن سورینام والوں گھبراؤ مت، جو بیج انہوں نے لگایا ہے اس نورانی نے اسے تناور درخت انشاءاللہ یہ نورانی بنایا۔ اور جب ایسے جراثیم جنم لیں گے تو ان کے لیے اینٹی بایوٹک کا کام بھی میں ہی کروں گا انشاءاللہ۔ حوصلے کے ساتھ سنیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر میرے بڑے ابا مجھے ایک بار کہہ دیں نورانی جاہل ہے تو میرے لیے سند ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ سرٹیفکیٹ ہو جائے گا، بیکاز جب بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہتا ہے تو اس کے لیے سند ہو جاتا ہے۔ چھوٹا اپنے کو کچھ بھی کہے ڈزنٹ میٹر،
لیکن بڑے نے کہہ دیا تو ایسا تو وہ ویسا. یہی تو راز ہے. اللہ پاک یہی تو فرما رہا ہے اے محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت میں نہیں کہوں گا, اسے تم کہو. ارے میں بشیر و نذیر کہنا ہوگا تو میں کہوں گا, سراج منیر کہنا ہوگا تو میں کہوں گا. میں رب ہوں تم مربوب ہو, میں خالق تم مخلوق, میں بنانے والا تم بننے والے. میں اگر کہوں گا تو قد جاءکم من اللہ النور وکتاب مبین میں کہوں گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میں کہوں گا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا میں کہوں گا. تیری آنکھوں کی بات ہوگی تو ما زاغ البصر میں کہوں گا. تیری زلفوں کی بات ہوگی تو واللیل اذا یغشی میں کہوں گا. تیرے صورت کی بات ہوگی تو والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی میں کہوں گا. اے مصطفیٰ مجھے جاہو جلال ہو تو میں بیان کروں, فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں, حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں, جود و نوال ہو تو میں بیان کروں. مگر اے مصطفیٰ یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے, اسے میں نہیں تم بیان کرو تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں, لوگ انکساری سمجھیں. تو اہل سنت وہ ہیں جو نبی کی مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں اور نبی کی فضیلت کا سینہ ٹھوک کر کے پرچار کرتے ہیں, پوری شان سے کرتے ہیں, پوری آن سے کرتے ہیں, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کرتے رہیں گے. اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب آپ کہو, میں نہیں کہوں گا. I'm not gonna say, you have to say. آپ کہو. اور مخاطب کون تھے معلوم ہے؟ کافر لوگ تھے. کون تھے؟ ابو لہب تھا, ابو جہل ہے, عتبہ ہے, شیبہ ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ مخاطب تھے. ان کے بیچ میں مطلب حضور اپنوں سے نہیں کہہ رہے ہیں, غیروں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں. تو اب اگر کوئی نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہے اس آیت سے تو کیا مطلب نکالو گے؟ کیا نبی معاذ اللہ ابو جہل کی طرح, ابو لہب کی طرح؟ ارے اسی لیے تو خدا نے کہا نہیں, کہلوایا. کیا تم بھول گئے کہ مکے کے لوگ جسے ابو الحکم کہتے تھے, حکمت والا کہتے تھے, میرے نبی نے ایک بار اسی ابو حکم کو ابو جہل کہہ دیا تو اس کے لیے سند ہو گئی. پوری دنیا اسے ابو جہل کہتی ہے. اس لیے خدا نے کہا نہیں, کہلوایا ہے. اور یہ کہلوانا اگر آپ کے دل میں اتر گیا تو you will be able to understand the significance, the secret of Sunniism. بات بہت کچھ کہنے کی مگر وقت ختم ہو گیا ہے. میں اسی نقطے پہ ختم کر کے کل نور الایمان میں پورے حوصلے, آج تو میں بہت تھکا ہوں, زیادہ چیخ کے برس کے نہیں بول پایا. میں نے کہا نا گڑوا پیرات ہے, لیکن بیہان انشاءاللہ آیا تو بہت حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ 1 گھنٹے سے زیادہ بولا. ٹھیک ہے, اور جم کے بولا. اور یہ سب اٹھنے سے پہلے اگر کوئی بدعقیدہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کہیں گے آ مولانا صاحب کے پاس نہیں, میرے پاس آ, میں تجھے سنیت سکھا دوں گا. مولا کریم ہم سب کو اہل سنت پر گامزن رکھے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت ہی نورانی بیان آپ لوگ سماعت کر رہے تھے. اب کھڑے ہو جاتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میں مولانا ہارون صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں وہ صلاۃ و سلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے آقا جان کنی کے وقت آنا,
کلمہ طیب پڑھانا، چہرہ انور دکھانا، قبر میں تشریف لانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ پروردگارہ مالک و مولا، اپنے کرم سے اس محفل پاک کو قبول فرما، اس میں ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب قبول فرما۔ نعمتوں اور سعادتوں کو تو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات توشہ آخرت بنا۔ اے اللہ پاک تو ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، ایسا مسلمان بنا، ایسا بندہ جیسا تجھے پسند ہے، جیسا تیرے نیک بندوں کو پسند ہے۔ مالک و مولا بدعقیدگی سے ہماری آنے والی نسل کو بچا لے۔ اس پورا شوق دور میں تو ہم سب کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے کردار کی حفاظت فرما، ہم سب کی خطاؤں کو گناہوں کو بخش دے مولا، ہمارے اساتذہ مشائخ بالخصوص ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف کر دے، اور اس مرکز اہل سنت نور الاسلام کو اے اللہ خوب بام عروج عطا فرما، خوب ترقی عطا فرما۔ اس کے جتنے بھی منصوبے ہیں آگے بھوش میں مستقبل میں جو اس ادارے کے ارادے ہیں ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں پائے تکمیل تک پہنچا۔ مالک و مولا کریمہ اس کے صدر جناب شریف یعقوب صاحب کے حوصلوں کو عزم کو بلند فرما دے، تاکہ اسی طرح یہ سلسلہ دین اسلام کی خدمت کا جاری و ساری رہے۔ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کے جو یہ انسانوں کا ایک جن سموہ یہاں اکٹھا ہے، اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ کوئی بیمار ہو تو شفا عطا کر دے، کوئی تیری رحمت میں منتقل ہو گیا تو اس کی مغفرت کر دے، بے روزگار ہو تو برسر روزگار کر دے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں مولا ان سب کو صاحب اولاد بنا دے۔ بالخصوص اس مرکز کے لیے اور مرکز جو نور الایمان ان تمام کام کے لیے ہمارے صدر صاحب کی حوصلہ افزائی جن لوگوں نے کی، جنہوں نے اپنے قیمتی ڈونیشن سے اس مرکز کو شاندار ترقی کے مرحلے تک پہنچایا، اے اللہ ان سارے دینے والوں کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما، خوب سے خوب تر عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وبحرمت الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آپ لوگ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، انشاءاللہ کھانا آپ کے پاس جو انتظامیہ میں ہے نور الاسلام کے کمیٹی میں انشاءاللہ آپ تک کھانا پہنچایا جائے گا۔ آپ لوگ نور الاسلام کے جلسہ میں آئے ہمارے نور الاسلام کی طرف سے اور بالخصوص صدر شریف یعقوب صاحب کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ برقرار رکھیں۔ اور ایک اعلان سماعت کریں کہ ابھی جلسے کے بعد ابھی ترنت 10 منٹ کھانا ملنے کے بعد آپ حضرت سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں،
ابھی اس اور دن میں بھی اعلان کیا جائے گا کہ اس ٹائم آپ آ کے ملاقات کر سکتے ہیں.